बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। जनाब, आज है 12 मई साल 2020 और दिन है आज मंगल का। आज अच्छी अच्छी खबरें हमारे पास और पसंद आएंगी आपको। और हमारी जो अच्छी खबरों का मयार वो एक ही है कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं तो हमारे लिए भी अच्छी खबरें हैं, वो आपको सुनाते हैं। और दूसरा ये कि सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि माशाल्लाह आप देखते तो सब हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पांस आता है। लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर, घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी चीज़ें पहुंचती रहें, बर वक्त अलर्ट्स पहुंचें। और दूसरा ये कि वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। तो जनाब, ख़बरें अच्छी क्या हैं? ख़बरें अच्छी हैं। एक तो 12 मई एक सान्या हुआ था 12 मई का, 1 मिनट में आपसे लूँगा क्योंकि वो ज़रूरी है। आपको पता है कि एक इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ़ जस्टिस होते थे, उनको माज़ूल किया गया था, उनके खिलाफ तहरीक चली थी। और चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जब कराची पहुँचे 12 मई को, उन्होंने बाहर से ख़िताब करना था, तो वहाँ पे एक हकीकी मानों में एक कत्लेआम किया गया था। और कत्लेआम किया गया था अल्ताफ़ हुसैन की हिदायत पर। कराची जला दिया गया था और सारा दिन कराची जलता रहा, लाशें गिरती रहीं और कोई उठाने वाला नहीं था। तो ये सिचुएशन थी। तो इसलिए फिर उसके बाद वकला को आग लगाई गई। ये भी एक उसमें बहुत ज़्यादा साने हुए थे वकला तहरीक के दौरान। तो हम उस दिन जितने भी शहीद हुए और ये दहशतगर्दी का निशाना बने और ये बलवे फ़साद की नज़र हुए, तो उन सबको जनाब खराज तहसीन पेश करते हैं और उनके लवाहिकीन के लिए आज दुआ करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा सान्या था 12 मई का। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। ख़बरें, अच्छी खबरें क्या हैं? एक तो शुगर माफिया से जान छुड़वाने के लिए बेहतरीन पॉलिसी बनाई जा रही है कि ये जो शुगर माफिया है इससे कैसे निजात हासिल की जाए और ये किस तरीके से गवर्नमेंट के पैसे लेके, गवर्नमेंट का पैसा होता है और जनाब आवाम को महंगी चीनी फ़रोख्त की जाती है। कैसे की जाती है ये मैं आपको बताता हूँ। और अब जो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करने जा रही है, जिसका आज खदोखाल उसके ज़ेर गौर आए, और उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ है जनाब कि शुगर केन जो है, गन्ने की काश्त, इससे हमें क्या फ़ायदा है। और अगर हमने शुगर मिल्स, ये चीनी की जो फैक्ट्रियां बनाने वाले शुगर मिल्स ओनर्स जो हैं, अगर हमने इनको ही पालना है तो ये भाई क्यों पालें इनको? उसकी रीज़न ये है कि अगर हम कपास काश्त करते हैं, कॉटन, तो पाकिस्तान की जो कॉटन है वो आलमी मयार से बेहतर है, आलमी मयार के मुताबिक है बहुत सारे मुल्कों से। और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी वो कहीं ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कॉटन से आता था पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की कॉटन जो है, कपास जिसे कहते हैं, दुनिया भर में जानी जाती है। और फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, कॉटन से ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी सारे का सारा एक्सपोर्ट होता था, उससे भी ज़र मुबादला आते हैं, डॉलर्स आते हैं। हमें ज़र मुबादला ख़र्च नहीं करना पड़ता इन दो फसलों पे। और आपको पता है कि वसी अरीस, ये मैं आपको बात समझा रहा हूँ क्योंकि ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात कि इससे फ़ायदा कितना होगा। उसके बजाय हुआ ये जी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सनतकार, और ख़ास तौर पे शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, शुगर मिल्स लगाई। और शुगर, जैसे IPPs की कहानी है वैसे इनकी कहानी है, इन्होंने शुगर मिल्स लगाई। उसके बाद कॉटन वाले एरिया में अपनी शुगर मिल्स लेके गई, उसमें शरीफ फैमिली भी शामिल है। और वहाँ पे क्या किया कि कॉटन की काश्त कम करते गए और गन्ने की काश्त बढ़ाते गए। इससे क्या हुआ, कॉटन की काश्त गिरती गई, क्योंकि वो नकदावर फसल है। जो किसान को फ़ायदा होता है ना जी, वो होता है जो फसल मार्केट में वो दें और नकद पैसे हासिल करें। कॉटन नकदावर फसल है, गंदम नकदावर है, मकई नकदावर है, आलू नकदावर है,
دالیں نقد آور ہیں، یہ ساری نقد آور ہیں۔ گنے میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ گنے میں کسان کو بلیک میل ہونا پڑتا ہے، شوگر ملز کے ہاتھوں بلیک میل ہونا پڑتا ہے۔ وہ جب چاہیں گنا وصول کریں، جب چاہیں گنا نہ لیں، پھر گنا کھڑا رہتا ہے مارکیٹ ٹرالیوں میں، کنٹینرز میں کھڑے رہتے ہیں، اس کو لیتے نہیں ہیں، وزن نہیں کرتے، اس کا وزن خشک ہوتا ہے، دھوپ لگتی ہے، وزن خشک ہوتا ہے، اس طرح سے پھر پیسے نہیں دیتے، پیمنٹس نہیں کرتے۔ یہ تو ساری مسائل ہیں اپنی جگہ۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے شوگر ملز والے کہ کہتے تھے کہ جناب اب آپ ہمیں سبسڈی دیں، کیونکہ ہم نے آپ گورنمنٹ کے دیے ہوئے ریٹ پہ ہم نے چینی خریدی ہے، اور اگر ہم نے چینی گورنمنٹ کے ریٹ پہ فروخت کرنی ہے تو پھر آپ ہمیں سبسڈی دیں۔ پھر یہ سبسڈی دیتے تھے، پھر یہ ایک کرائسس پیدا کرتے تھے، پھر یہ چینی ایکسپورٹ کرتے تھے، جب ایکسپورٹ کرتے تھے اضافی سٹاک ہوتا تھا، اس پہ بھی چھوٹ لیتے تھے، خزانے کو نقصان۔ پھر کہتے تھے کہ اب واپس منگوانی ہے چینی، ہمیں واپس امپورٹ کرنے کی اجازت ہے، اس پہ بھی چھوٹ۔ تو ہر طرف سے یوں سمجھیں کہ عوام کے پیسوں سے یہ مل، کیونکہ گورنمنٹ کہاں سے پیسے دیتی ہے، سبسڈی کہاں سے دیتی ہے؟ ہمارے پیسے ہوتے ہیں، عوام کے ٹیکسوں کے پیسے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ سے یہ پیسے لے کے گورنمنٹ سے ہی فیکٹریاں چلا رہے تھے، اور چینی جب چاہتے تھے مہنگی کر دیتے تھے، جب چاہتے تھے قلت پیدا کر دیتے تھے، اور چینی کا ریٹ آسمانوں کو چھو رہا ہے اس وقت بھی۔ تو یہ چیزیں تھیں، تو اس کے بارے میں ایک تو چل رہی رہا ہے، جو اللہ آپ کا بھلا کرے، تحقیقات تو ہو ہی رہی ہیں، اور اسد عمر صاحب آج FIA کے سامنے جا کے اپنا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کروایا ہے اور بتائے ہیں جناب ہم نے کس بنیاد پہ فیصلہ کیا تھا سبسڈی دینے کا اور ایکسپورٹ کا۔ وہ جو ڈیٹا ہمارے سامنے رکھا گیا تھا، شوگر ملز والوں نے جو اعداد و شمار ہمارے سامنے رکھے، جو سٹاک ہمیں شو کیا گیا، جو سچویشن میں بتائی گئی، اس کے مطابق ہم نے پیپر دیکھ کے فیصلہ کیا، لیکن بعد میں ساری بات ہی الٹ نکلی۔ تو ایک تو وہ دوسری گورنمنٹ اب کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ اب یہ کر رہی ہے کہ جناب کاٹن کے جو کپاس کے علاقے ہیں، واپس کپاس کی کاشت بڑھائی جائے گی، یہ سبسڈی وغیرہ بند کر دی جائے گی، اور یہ انہوں نے مل چلانی ہے، چلائیں، نہیں چلانی نہ چلائیں، کیونکہ اس سے سستی چینی امپورٹ ہو جاتی ہے، کچھ بھی خرچ نہ کریں، اس سے سستی چینی باہر سے آپ منگوا سکتے ہیں اور عوام کو دے سکتے ہیں۔ اور یہ TCP بہت اچھا کام کرتی رہی ہے، ٹریڈنگ کارپوریشن جو ہے، ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان، یہ TCP آئی تھنک ادارہ ہے، وہ بہت اچھا کام یہ کر سکتا ہے۔ تو چینی منگوانی ہے، اور مارکیٹ میں جیسے فیول آتا ہے، فیول بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں اور مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں، طلب و رسد اچھی چل رہی ہے، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ تو یہ ہوا جناب، اب کاٹن جو ہے، کپاس کا ایریا بڑھایا جائے گا، شوگر کین کا کم کیا جائے گا، تاکہ ایک تو کسان کو فائدہ ہو اور کسان خوشحال ہوگا۔ ہماری 60-70% آبادی جو ہے وہ زراعت کے شعبے سے، اس سے زرعی انقلاب آئے گا۔ اگر یہ میں خود بھی کیونکہ ایک کاشتکار ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اگر دیہاتوں میں خوشحالی آتی ہے تو وہ خوشحالی شہروں کی طرف رخ کرتی ہے، اور اگر جس ملک کا کسان خوشحال ہے وہ ملک خوشحال ہوتا ہے، اور اس پہ ہمیں گورنمنٹ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، کسانوں کو ایک آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ تو جناب یہ ہونے جا رہا ہے، اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ بوسٹ پکڑے گی، کیونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اتنی ڈسکریج ہوئی ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں جا کے انہوں نے اپنی کارخانے لگائے ہوئے ہیں۔ تو جبکہ ہمارا جو کپڑا ہے، ہمارا جو کاٹن اور اس کے علاوہ کپڑا جو ہے وہ پوری دنیا میں عالمی معیار کے، اگین میں کہوں گا بہت زیادہ ہوتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے، خواتین کا بھی اور میل سائڈ کا بھی، دونوں کا۔ تو یہ ہے جناب سچویشن۔ ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے جس سے یقیناً پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ ایک اور فیصلہ ہوا ہے، اور وہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ IPPs کے چنگل سے نکلنا ہے، جیسے شوگر ملز کے چنگل سے نکلنا ہے، اور یہ متبادل ایک طویل دورانی کی پالیسی بنا رہے ہیں، اسی طرح IPPs کے چنگل سے نکلنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آبی ذخائر جن کو ڈیمز کہتے ہیں وہ ایک طویل عرصے سے پینڈنگ چلے آ رہے ہیں۔ کالا باغ ڈیم ہے، دیامیر بھاشا ڈیم ہے، اور چھوٹے چھوٹے ڈیم ہیں، داسو جھیل ہے، نولانگ ہے، محمد ڈیم ہے، سندھ بیراج ہے، یہ سارے کے سارے۔ اور جبکہ بڑا پروجیکٹ تھا وہ فی الحال کالا باغ ڈیم تو ہے ہی ہے،
ایک ہے دیامیر بھاشا ڈیم. لیکن میں ایک دیامیر بھاشا ڈیم کا تو فیصلہ کل ہوا، اور عاصم باجوہ صاحب جن کو لایا گیا سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین میں کل، انہوں نے بھی خاص طور پہ اس اجلاس میں شرکت کی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں اور چیئرمین واپڈا تھے اور باقی اہم وزراء تھے. کل جو فیصلہ کیا گیا ہے، ایک تو دیامیر بھاشا ڈیم، اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو پرانا پروجیکٹ ہے. بھئی پرانا پروجیکٹ ہے، ایک ڈیڈ پروجیکٹ پھینکا ہوا ہے، پیسے نہیں لگا رہے آپ. اور ایک ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس، انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا اور ان کا مذاق اڑایا گیا. لیکن اب وہی چیز آگے بڑھ رہی ہے، اور اب جناب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ دیامیر بھاشا ڈیم فوری طور پہ اس پہ کام شروع کیا جائے اور اس کے کام کو تیزی سے اس کو مکمل کیا جائے. اور اس کے لیے فنڈز جو ہیں وہ ابتدائی طور پہ اس کا ارینج ہو گیا ہے، یہ کل وزیر اعظم کو بتایا گیا ہے. اور اس سے جناب کیا ہوگا، اس سے آئی پی پیز کے بلیک میلنگ سے اور آئی پی پیز کے چنگل سے نکلنا ہے ہمیں، کیونکہ وہ بجلی دے رہے ہیں ہمیں سینکڑوں کے حساب سے، ہمیں یہ روپے کے حساب سے ملے گی بجلی. 4,500 میگا واٹ، 4500 میگا واٹ کا یہ پروجیکٹ ہے جی، بجلی پیدا ہوگی. پھر 16,500 اس کی جابس، اور اگلی جو سب سے بڑی فائدہ ہے وہ ہے 1.2 ملین ایکڑ، 12 لاکھ ایکڑ جو ہے زمین وہ زیر کاشت آئے گی. اس کے اندر جو پانی کا ذخیرہ جمع ہوگا، تو یہ ایک سبز انقلاب، ایک زرعی انقلاب آئے گا. اور اگلی خبر یہ میں بتا دوں کہ ہم کالا باغ ڈیم کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، سلولی، اسٹڈیلی، سوئفٹلی، سائلنٹلی اور آبجیکٹیولی. اس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، کالا باغ ڈیم کی طرف بھی ہم قدم بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہوگا. اور ایک جو اہم خبر، اچھی خبر میں نے کہا تھا نا، آپ دیتا ہوں. کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ NFC ایوارڈ آ رہا ہے، نیا NFC ایوارڈ. تو جناب اس خبر کی آج تصدیق ہو گئی، اور آج صدر مملکت نے 10واں نیشنل فائنانس کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلے والی بندر بانٹ تھی وہ اب نہیں ہوگی. اب نئے سرے سے محصولات، ٹیکس کلیکشن جو چیزیں ہیں وہ نئے سرے سے تقسیم ہوگی مرکز اور صوبوں کے درمیان. اس میں چیئرمین ہوں گے فائنانس منسٹر، اور اس کے ممبرز جناب 4 صوبائی وزراء خزانہ 4 صوبوں کے. پھر ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ لیا گیا ہے 4 صوبوں سے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں پیپلز پارٹی بھی راضی ہو گئی ہے، اور اسے راضی ہونا ہی تھا. سندھ کی طرف سے بھی ان کا نومینی اس میں موجود ہے، جو انہوں نے ٹیکنیکل ایکسپرٹ دینا تھا، ان کا وزیر خزانہ ہوگا، ان کا صوبائی. اور اس کے بعد یہ مزید ان میں کون کون سے لوگ ہیں، ان میں فائنانس سیکرٹری ہیں جی، وفاقی وزیر خزانہ، یہ سارے لوگ اس میں ہوں گے. اور یہ اب بیٹھے گا، سیکریٹریٹ اس کا بنے گا، اور اس کے TORs ٹرمز آف ریفرنس بھی بنا دیے گئے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. انہوں نے کرنا ہے جناب کہ ٹیکسز آن انکم انکلوڈنگ کارپوریشن ٹیکس اور دیگر محصولات کی جو کلیکشن ہے وہ، اس کے علاوہ اس میں فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. یعنی سادہ زبان میں اب جو محصولات اور ٹیکس اور یہ سارا کلیکٹ ہوتا تھا پیسہ، اس کی تقسیم کے صوبوں کو کتنا ملنا ہے اور مرکز کو کتنا، دوبارہ اثر نو اس کی ہوگی جی تقسیم. کیونکہ پہلے جو ہو رہی تھی اس میں پاکستان کے پاس کچھ نہیں بچتا تھا. پنجاب لے گیا، سندھ لے گیا، بلوچستان لے گیا، KPK لے گیا، صوبائی حکومتیں موجیں کریں، اور پاکستان دیکھتا رہتا تھا کہ وہ کیا کرے. اس نے اپنا امور مملکت بھی چلانے ہیں، اس میں مشینری کو بھی پیسے دینے ہیں، اسٹیٹ مشینری کو بھی پیسے دینے ہیں، اس نے ڈیفنس کا بھی کرنا ہے، اس نے قرضوں بھی واپس کرنے ہیں. لیکن ہماری صوبائی حکومتیں کہتی تھیں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. لہذا جناب وہ ہماری یہ خبر سچ ثابت ہو گئی ہے، تصدیق ہو گئی ہے، اور آج 10واں NFC تشکیل دے دیا گیا ہے. تو یہ تھی اب تک کی اچھی خبریں. اور باقی جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں، ایک اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں خبر دی تھی، وہ تھی پاک ایران کے حوالے سے. اور جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے ہم منصب ایران کے آرمی چیف سے جو گفتگو کی ہے، اس میں اسے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے
کہ جناب جو ہمارے ایک میجر اور 5 جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں پاکستان بارڈر پہ، اور دہشت گرد جو ہیں وہ کہاں گئے ہیں یہ ایران کو معلوم ہونا چاہیے، اور ہمیں BLA کے جو دہشت گرد ہیں جو ایران میں ہیں جو فرار ہو کے گئے ہیں، ہمیں ہر صورت میں رزلٹ چاہیے۔ تو ایک اور خبر بھی ہماری کل ہم نے آپ کو دی تھی، آج اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔